मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बॉडी को लत पड़ जाती है, तो उनमें सिर्फ तौबा काफी नहीं होती, किसी से काउंसलिंग की जरूरत होती है। जैसे चर्स की आदत पड़ गई या हीरोइन की आदत पड़ गई, किसी हीरोइन जी ने हमारा बयान सुना और तौबा कर ली जाके, आइंदा हीरोइन नहीं पीऊंगा, तो क्या ख्याल है नहीं पिएगा आइंदा? वो तो अभी पी के आया था ना, इसलिए तौबा कर ली, अभी तो ठंडा हुआ है। जब हीरोइन की तलब पैदा होगी तो जिस्म मचलेगा, चाहिए चाहिए। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, कुरान में आता है हराम, हदीस में हराम, जहन्नम की आग, चूल्हे पे जाएगा, आग देखेगा, बड़ी खतरनाक है भाई। लेकिन जो आग अंदर जल रही है, तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे हीरोइन जी को कहा जाएगा भाई हीरोइन से तौबा भी करनी है और फौरन करीबी डॉक्टर से रुजू भी करना, कि वो हीरोइन के अलावा कोई ऐसा टीका फिलहाल लगा दे, चर्स पे ले आए। ठीक है, चर्स थोड़ी सी खालिस चर्स पे ला दे आप, वो आहिस्ता 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 क्या करेगा, छुड़वाएगा। तो जिन लोगों को इंटरनेट पर फुहुश फिल्मों की आदत पड़ जाती है, ये आदत बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर वो तौबा कर भी लेते हैं ना, तो थोड़े दिनों में फिर ख्यालात, फिर एक जिस्म जो है ना तड़पना शुरू होता है। तो ऐसे मौके पे किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी जरूरी। और मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं किसी माहिर नफ्सियात से भी राब्ता करो जो खुद ये फिल्में ना देखता हो, क्योंकि बास डॉक्टर खुद ये काम कर रहे होते हैं, उनको ये बुराई समझते ही नहीं है इसको, कहने क्या है नफ्सियात, एंटरटेन थोड़ा सा, वो उनकी अपनी इंग्लिश होती है उनकी। बास डॉक्टर उल्टा लोगों को उल्टे कामों पे लगा रहे होते हैं, कह रहे हैं यार इतना भी स्ट्रेस जो है ना लाइफ में सही नहीं है, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। हालांकि इससे स्ट्रेस खत्म नहीं होती, स्ट्रेस बढ़ती है। जैसे कोई कहे स्ट्रेस खत्म करने के लिए हीरोइन पी लो, पीने के बाद तो ऐसी स्ट्रेस खत्म होगी कि आपको लगेगा दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई है नहीं, लेकिन स्ट्रेस इससे बढ़ती है, फिर और मांगेगा और फिर स्ट्रेस से ही मर जाएगा वो जाके। तो ऐसे ही ये जो फुहुश चीजें देखी जाती हैं, ये स्ट्रेस को वक्ती तौर पे खत्म करती हैं, हकीकत में ये स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। ऐसा आदमी खुश नहीं रह सकता। तो किसी को जिना की आदत पड़ गई और किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की आदत पड़ गई, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखने की आदत पड़ गई, तो तौबा भी करनी है और साथ साथ इलाज के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों मुआलिज से राब्ता भी करना। जिस्मानी मुआलिज तो माहिर नफ्सियात हैं, बहुत से माहिर नफ्सियात को अल्लाह ने बड़ी महारत दी होती है, उनसे राब्ता करें। मुल्क में बहुत हैं, कराची में बहुत हैं, उनके पास जाएं, बोलें भाई, अगर वो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो भाई फर्क पड़ता है, मुझे ये बीमारी छुड़वाओ, ठीक है ना, मुझे ये आदत छुड़वानी है, मैं आपको फीस इसी चीज की दूंगा, जिस दिन आपने छुड़वा दिया इतने पैसे आपके, लेकिन वो एडवांस में ले लेते हैं फीस। तो कुछ खर्च करो ना अल्लाह के लिए। तो माहिर नफ्सियात के पास भी जाएं और अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक भी कायम करें। किसी बुजुर्ग से बैत हो, उनको बताएं। तो आपको एक नुस्खा मैं वैसे ही बता देता हूं कि कोई बुजुर्ग नहीं मिल रहे, बुजुर्ग भी मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं आजकल, लोग कहते हैं, हालांकि होलसेल के हिसाब से बुजुर्ग मौजूद हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग से मुनासबत होने में टाइम लगता है। फिर बुजुर्गों के पास रश इतना है कि वो नंबर ही नहीं आता लोगों का कि वो आपको टाइम दे। तो उसमें फिर ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो भाई कुछ इलाज मैं बता देता हूं। सबसे पहला, तबलीग में 4 महीने के लिए निकल जाओ, ऐसी कि 4 महीने तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, उससे ना देखो जैसे गुनाह करने की आदत पड़ती है करके, तो छूटने की आदत पड़ती है छोड़ के। कुछ दिन दिल मचलेगा, जब एक तवील अरसे तक नहीं देखोगे तो फिर देखने की आदत खत्म। कुछ दिन तो मचलेगा दिल, 4 महीने के बाद दिल करेगा भागूं यहां से मैं। लेकिन तबलीग में एक माहौल मिलता है, बहुत दिन तक गुनाह से दूर रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आदत छूट जाएगी। वापस आए, फिर शैतान ने बरगला के गुनाह करवा दिया, दोबारा निकल लो। ऐसी की बोलो ना, ऐसी की तैसी इसलिए कह रहा हूं कि फिर कारोबार, दुकान का हर चीज भाड़ में जाए कारोबार। पहले इंसान का बच्चा तो बने आदमी, वो थोड़ा नुकसान कर लो, कुछ नहीं होता। पढ़ाई अगले साल, कोरोना की वजह से अगले साल वैसे ही हो रही है ना, तो एक अपनी इस्लाह की वजह से हो जाएगी।
تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی, اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی, اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا, پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہو, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں, 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کا کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں, چلو اچھی بات ہے, یہ کام کی بات ہے نا, لوگوں سنے. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا. ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا, لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہی, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, ایسی مر جائیں گے نا, کوئی بات نہیں, مر جائیں. جگر مراد آبادی شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے, مرنے لگے, تو ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی, جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے, تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے, جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے, نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو, سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا, صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا, دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے, کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے, پھر کر لیتا ہے, تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی, حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا, تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, گناہ کرتے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے, گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ, اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا, اس وقت نہیں سوچنا, پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, یا نہیں اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی, یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ, اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے, وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں, ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو.
سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی، کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے، سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، پھر صدقہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا، پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ، ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کرو. تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار، 5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5 kg. میں نے کہا 2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو، ایک طرف بٹن لگاؤ، ادھر بھی بٹن لگاؤ، ادھر بھی بٹن، وہ اٹھاؤ، یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا، آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے، پھر 2 بٹن لگا دو، پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے، 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے. پہلے تو قمیض اتارتے تھے، ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپھڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر، جرمانہ دو گے، توبہ بھی کرو گے، لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے، 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ کا ہے. ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے. آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے، چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا، آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ، اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ. ایسی کہ چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا، تو خام خواہ میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقہ تو خیرات بھی تو، غریبوں کو کھلانا، ان کی دعائیں، وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے، لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں، لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا، فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی، تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر، یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں، ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا، تو کچھ تو سزا ملے گی، تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال، لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ
آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو. اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, 1 ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.